बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ा फ़ैसला सुना दिया गया है। ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है। इन मखसूस नशिस्तों से पीटीआई महरूम हो गई है। अब फेडरल गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख़त्म होने जा रही है पीटीआई की। पीटीआई को बहुत बड़ा धचका लग गया है। ये हो क्या रहा है, क्या हुआ है, इस पर तफसील से आपके साथ बात करते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटे का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप प्यासों को प्यास बुझाने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर पाजट ज़रूर लगवाइए। जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि आइनी बेंच मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला, वो जो केस सुन रहा था नज़रसानी का, उसका फ़ैसला आज आ गया है। वैसे कल वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में आमिर इलियास राना साहब ने एक ख़बर दी थी, मैंने वो ट्वीट भी की और वो बहुत वायरल हुई, वो वीडियो क्लिप भी। और वो ख़बर ये थी कि कोई सोमवार मंगल को मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है पीटीआई की, वो तब्दील हो रही है। उनके बकौलों ने कहा था कि उसका वो ख़ात्मा हो रहा है और वो नून लीग, पीपल्स पार्टी साथ देंगे JUIF का, और मखसूस नशिस्तें भी इन सब को मिलेंगी। और एक बड़ा धड़ा है पीटीआई का जो तैयार है इस वक्त इनका साथ देने के लिए, और वो फिर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखते हैं, इस पर ज़रा ज़रूर बात करेंगे मखसूस नशिस्तों का केस का। आपको मालूम है कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला पीटीआई के हक़ में आया था। 13 रुकनी बेंच था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो 8 और 5 की अक्सरियत से वो ये फ़ैसला आया था, और जजेस ने, और उस वक़्त आपको मालूम है काजी फ़ैज़ीसा साहब भी थे, बाकी भी लोग थे। तो वो मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आया था, ग़ालिबन थे मेरा ख़्याल है, तो मंसूर अली शाह साहब भी उस बेंच में थे, और बहुत बड़ी उसमें जो पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी गई थी। उससे पहले आपको याद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती, क्योंकि पीटीआई बतौर जमात तो लड़ी नहीं, और दूसरी बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने यहाँ पर तो अप्लाई ही नहीं किया था, और एक तो अप्लाई नहीं किया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बतौर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लड़ी नहीं। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व। फिर वो गया फ़ैसला चैलेंज हो के पेशावर हाई कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं बनती इनकी। फिर उसके बाद वो फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये फ़ैसला दिया गया पीटीआई के हक़ में, तो फिर बहुत सारे कानूनदानों ने कहा कि आइन को रीराइट किया गया है। यानी कि इस तरीके से कि जी उन्होंने कहा कि आइन में लिखा हुआ है कि कोई भी आज़ाद रुकन 3 दिन के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, अदरवाइज़ वो हमेशा के लिए आज़ाद रह जाएगा। तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन 3 दिनों को बढ़ा के 15 दिन कर दिया। तो इसका मतलब है कि सारे कह रहे थे कि इन्होंने रीराइट किया। वो मुतनाज़ा फ़ैसला हुआ। उस फैसले में कई बार जजेस धमकियां देते रहे, मंसूर अली शाह साहब भी, बाकी भी, कि भाई ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया नज़रसानी के लिए तो उनको धमकियां दी गई कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद ना हो, ये हो वो हो। अमल दरामद हुआ नहीं है और कोई मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिली। फिर उसके बाद वो फ़ैसला चैलेंज हो गया। आज हामिद खान, उनके जो वकील थे पीटीआई के, उनके दरमियान और जजों के दरमियान बहुत, यानी जस्टिस मंदू खेल के दरमियान, जस्टिस हाशिम काकड़ के दरमियान, उन्होंने जस्टिस पंवर पर जो है ना, वो सिंध के जो हैं, उन पर एतराज़ लगा दिया हामिद खान ने। वो उठ के चले गए। फिर लोग अपना ये फ़ैसला आ गया। तो हामिद खान कहते हैं कि जी काजी फ़ैज़ीसा का एक फ़ैसला है कि जो नज़रसानी होती है वो उससे कम बेंच नहीं सुन सकता।
یا تو برابر ہو یا زیادہ ہو تو مطلب اسے کم بینچ. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ سپریم کورٹ کے رولز پڑھ لیں، اور پھر کہا کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم پڑھ لیں ذرا، ہم تو اس کے پابند ہیں. یہ سارا کچھ، یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہوئی، اور حامد خان کے ساتھ یہاں تک کہا گیا جسٹس مندوخیل نے کہ آپ اپنی بات مکمل کریں، آپ نہیں تو آپ اگر دلائل نہیں دینا چاہتے تو پیچھے بیٹھ جائیں چپ کر کے. تو حامد خان نے بھی آگے سے جواب دیا، یہ بہت تلخی ہوئی ہے. خیر، اب مخصوص نشستیں مل گئی ہیں اتحادی حکومت کو اور باقی جماعتوں کو، اور پی ٹی آئی کو کوئی ایک مخصوص نشست بھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہوگا یہ کہ جو مرکز ہے اس میں تو فوری طور پر اتحادی جو ہیں حکومت کے، ان کو 2/3 میجارٹی مل گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جب بھی چاہیں گے، یعنی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہاں پر ایم کیو ایم، باقی مولانا صاحب کی جماعت ہے، تو جتنے بھی اتحادی ہیں نا، مولانا صاحب ابھی تک تو گورنمنٹ کے اس طریقے سے اتحادی نہیں ہے، لیکن جتنے بھی گورنمنٹ کے اتحادی ہیں ان کی آپ نشستیں جب مخصوص نشستیں بھی ساتھ ملائیں تو یہ 2/3 اکثریت. تو اس کا مطلب ہے اب کسی بھی قسم کی قانون سازی، چاہے کسی بھی قسم کی قانون سازی ہو، وہ اس میں تو وہ رکاوٹ ختم. ٹھیک ہے نا. اب کیا قسم کی قانون سازی ہوتی ہے، چاہے وہ ملک کے اندر والی ہو، ملک کے باہر والی ہو، جو بھی ہو، وہ قانون سازی بلا روک ٹوک ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، کسی کو منت سماجت نہیں کرنا پڑے گی، جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ چپ کر کے وہ قانون سازی کر لیں گے. اب آ جائیں آپ خیبر پختونخوا اسمبلی. اب لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے کہ جی خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی، وہاں یعنی خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت کا بوریا بستر گول کرنے کا ارینجمنٹ ہو چکا ہے. اب یہ جو نشستیں جائیں گی یہ نشستیں وہاں پر نون لیگ کو ملیں گی، پیپلز پارٹی کو ملیں گی، مولانا صاحب کی جماعت کو ملیں گی، وغیرہ وغیرہ. اور اگر ایسا سچ ہے کہ بہت بڑا دھڑا ہے جو کہ ان کے ساتھ ملے گا، اگر مولانا صاحب وہاں اتحادی ہوں گے تو پھر وہ مرکز میں بھی اتحادی ہوں گے، پھر تو اتحادی حکومت کی سیٹیں اور بھی بڑھ جائیں گی، اور پھر یہ بلے بلے ہو جائے گی. وہاں پر وہ کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اپنا علی امین گنڈاپور صاحب کن کے نمائندے ہیں. ان کو پی ٹی آئی والے غدار کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یہ ہے وہ. پھر بھی اس کے باوجود یہ حکومت کیوں، اگر ختم ہوگی تو یہ کیوں ختم ہوگی؟ علی امین کی وجہ سے تو نہیں ہوگی. یہ اس لیے ہوگی کہ ہر بات میں عمران خان صاحب ٹانگ اڑاتے ہیں. ان کے خیال میں وہ کہتے ہیں کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہو، اندرونی ہو بیرونی ہو، کسی قسم کی بھی، کوئی یہ منرلز والا بل ہو، کوئی اور بل ہو، تو عمران خان صاحب ٹانگ اڑاتے ہیں. علی امین گنڈاپور پھر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے باقی لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، وہ پھر مسئلہ کرتے ہیں. لہذا یہ مکو ٹھپو سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. اور وہ کہہ رہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ مکو ٹھپا جاتا ہے، یہ کیا ہے، وہ جلدی کیا ہے. کیونکہ یہ فیصلہ عامر الیاس رانا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ سوموار منگل کو آئے گا. اب یہ تو فیصلہ جمعے کو آ گیا ہے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، اور وہاں حکومت ختم ہوتی ہے اور وہاں پر وہ بڑا دھڑا ساتھ آتا ہے تو وزیر اعلیٰ کن کا ہوتا ہے. ابھی تک کی جو سنوائی ہے اس کے مطابق تو وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی جماعت کا ہوگا. اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، یا اس دھڑے کا ہوگا، کیا ہوگا، کہ اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے. اوورآل یہ جو نشستیں ہیں مخصوص نشستیں، اب ظاہر ہے سندھ کے اندر بھی ان کی کافی ساری تعداد آئی ہے آزاد امیدواروں کی، وہاں پر بھی اسی طرح کی بندر بانٹ ہوگی. اور پنجاب اسمبلی میں بھی وہ نشستیں زیادہ تر پھر جس تناسب سے مریم نواز صاحبہ کی حکومت پھر اور بھی مضبوط ہو گئی، کیونکہ نون لیگ کو وہ نشستیں ملیں گی کہ سب سے بڑی جماعت وہ ہے. کو پیپلز پارٹی کو 1-2 مل جائیں گی اور باقی کچھ ہوں گے تو ان کو، لیکن سب سے بڑی جماعت تو یہ ہے. جتنی بھی پی ٹی آئی کے نشستیں ہیں ساری کی ساری مخصوص نشستیں ان کو مل جائیں گی. اب یہاں پر ایک کنٹروورسی نے جنم لیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ آیا تھا اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا حق تھا، اور یہ ساری چیزیں ڈیبیٹیبل چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. چیز ڈیبیٹیبل ہو سکتی ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. قانون اور آئین کے اس وقت جتنے بھی وکیل ہیں یا جتنے بھی قانونی دماغ ہیں وہ اس پر تقسیم ضرور ہیں، یہ بات ظاہر ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں، پھر چیخیں نہ کریں. یا تو یہ ہونا کہ آپ کہیں کہ ہمارا دامن بالکل صاف ہے،
مجھے یاد ہے کہ جب یہ نواز شریف کے خلاف یہ پاناما والا فیصلہ آ رہا تھا تو یہ صابر شاکر اور یہ محمد حسین، غلام حسین اور پتہ نہیں کون کون دوسرے جو سارے چمچے کڑچے تھے، یہ اس وقت لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا اور کہہ رہے ہمارے پاس فیصلہ ہے، اور وہ اتنے کی اکثریت سے اور فل اکثریت سے اتنے زیرو سے آ رہا ہے، نواز شریف نااہل ہو رہا ہے، تاحیات نااہل ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور فلاں کو بھی اتنی سزا ہو رہی ہے۔ ان کو کس نے بتایا تھا؟ تو بھائی اگر کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر شروع ہی سے ٹھیک کریں، پھر اس طرح سے چیخانا۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ خان صاحب آج بھی کہتا ہے کہ میں اگر مذاکرات کروں گا تو عاصم منیر صاحب سے کروں گا، میں اس حکومت سے کروں گا ہی نہیں۔ خان صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں، پھر اس کے بعد جو بھی کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خان صاحب ہو نا کوئی ڈیموکریسی کے لیے، کوئی ڈیموکریٹک ویلیوز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ خان صاحب کا رونا یہ نہیں ہے کہ فوج مداخلت نہ کرے جمہوریت میں، خان صاحب کا رونا یہ ہے کہ فوج مداخلت کرے ہمارے حق میں۔ انہوں نے ان کے حق میں کیوں کی ہے مداخلت میں آج بھی کہتا ہوں کسی کے حق میں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ غلط بات ہے۔ لیکن جو خان صاحب کا مقدمہ ہے وہ کہتے ہیں آپ نیوٹرل کیوں ہیں، آپ کو ہمارے حق میں مداخلت کرنی چاہیے۔ جنرل باجوہ کے وقت بھی وہی کہہ رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ ہمارے حق میں مداخلت کریں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا جنرل باجوہ کو، اور آج تک اس کی تردید بھی نہیں آئی کہ میں آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ یہ رجیم چینج نہ کریں، آپ ان کی حکومت نہ لائیں۔ وہ لے آئے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر خود گند نہ کیا ہوتا اور آپ نے اس قدر مصیبتیں نہ پھیلائیں، اوے رانا ثناء اللہ میں تجھے مونچھوں سے پکڑ کر، میں خان صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، بیان دیکھ رہا تھا، میں سنوا بھی دوں گا اگلی ویڈیو میں۔ خان صاحب یہ کہہ رہے تھے نواز شریف آپ کہتے ہو میں -1 نہیں ہوں گا، تو آپ تو -1 ہو چکے ہیں، آپ مائنس ہو چکے ہیں، آپ کو 5 ججز نے مائنس کر دیا۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ خان صاحب خود ہی مائنس ہو گئے، اور اب ان کی بہن کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب مائنس ہو گئے ہیں، اور مائنس ان کو وہ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں۔ اب میں حیران ہوں کہ علی امین گنڈاپور کی حکومت کیسے ختم ہوگی۔ مجھے اب بھی اس چیز پر ڈاؤٹ ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ علی امین گنڈاپور انہی کا بندہ ہے، وہ اپنے بندے کی حکومت کیسے ختم کریں گے۔ لیکن اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں وہ حکومت ختم ہوتی ہے تو واحد وجہ عمران خان صاحب ہوں گے، جو ہر بات پر علی امین کو ذلیل کرتے ہیں، ہر بات پر اپنے بندوں کو ذلیل کرتے ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اب انہوں نے کہا تھا بجٹ پاس نہیں کرنا جب تک میری منظوری نہ ہو، انہوں نے بجٹ پاس کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پھٹا ڈال دیا۔ اب وہ پھٹا ڈال کے علیمہ خان صاحبہ ہر جگہ پہ آ کے وہ نان الیکٹڈ ہیں، شخصیت ہیں، وہ ہر جگہ پہ پھٹا ڈالتی ہیں، وہ ہر جگہ پر وہاں پہ وہ الیکٹڈ لوگوں کو ہی بے عزت کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اگر واقعی ان کی ناک میں دم ہو گیا ہے پاور کاریڈور، جو کہ بڑا گھر ہے، جو کہ کنٹرول ٹاور ہے، تو پھر تو آپ دیکھ لیں گے اگلے ہفتے میرا خیال ہے مخصوص نشستیں آ گئی ہیں، وہ دھڑا تیار ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، اور یوں کر کے تبدیل ہوگی، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور بہت بڑا فیصلہ ہے۔